बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 51वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के सफ़ा नंबर 458 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। होल्ड अप। रात को जब गोरियों ने देखा कि अली अकेला ही आया है तो बाजी बोली, वो कहाँ है? इसे गांव जाना पड़ा। अली ने उन्हें तार के मुतल्लिक बताया। फिर वो बातों में मसरूफ़ हो गए। दोनों इसके दाएं बाएं आ खड़ी हुई। ये बात तो गलत है, उसने शोर मचा दिया। आप दो और मैं अकेला। दोनों ने इसके शानों पर हाथ रख दिए। हाथ लगाना फाउल है। वो चीखने लगा। फिर इसे दफतन सूझी। देखिए जी, वो बोला, शायद आपने मेरे मुतल्लिक कोई खुशफहमी पाल रखी हो। शायद आप समझे बैठी हों कि मुलाकात से मेरा कोई ख़ास मकसद है। मेहरबानी से ये ख्याल दिल से निकाल दें। इंतकाम लेने मैं तो आपका जवाब नहीं। पापा हंसने लगी। नहीं नहीं, इंतकाम की बात नहीं। अभी कल की मुसीबत सर से नहीं टली। कल की मुसीबत क्या? उन्होंने पूछा। कल रात किसी की लापरवाही से खुशबूदार रंगीन हाथ मेरे चेहरे से छू गया था, या शायद किसी ने शरारत की हो। ईमान से अभी तक झुंझुना बना हुआ हूँ। असल में मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। और मोहतरमा, शायद आपको मालूम नहीं, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। ये कहकर वो ज़मीन पर बैठ गया। ये क्या करते हैं आप? वो चिल्लाई। ज़मीन पर बैठ जाते हैं इस तरह। आपने बंदूकें जो उठा रखी हैं। खड़ा रहूं तो जद में रहता हूँ। बंदूकें? कौन सी बंदूकें? बड़ी ने पूछा। जो आपने बगलों में दबा रखी। अली रुक गया। चुपचाप, छोटी चलाई। आप भी गजब करते हैं। लेकिन अली ने कुछ कहना चाहा। अंधेरे में फिर वही हाथ इसके मुंह पर आ टपका। झन 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 झन, वो शोर मचाने लगा। क्या हुआ? बाजी ने पूछा। पापा ने चुपके से हाथ उठा लिया। झुंझुना बन गया हूँ, मुझे बचाइए। खुदा के लिए मुझे कोई बचाए। देर तक वो हंसती रही। फिर किसी ने चुपके से इसे चुटकी भरी। तुम्हारे घर में आया हूँ, जो जी मैं कर लीजिए। और फिर आज ही का तो दिन है। क्यों? आपा बोली। मैं तो सिर्फ ये पैगाम देने आया था कि जमाल नहीं आ सकेगा कुछ रोज के लिए। लेकिन आप तो आएंगे ना? छोटी ने पूछा। आने का मतलब? एली ने कहा। तो क्या आने का कोई मतलब नहीं? आपा बोली। आपा ने चुटकी भरी और बोली, आप ही बताइए। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी हैसियत खाने में नमक जैसी है। खाना ना हो तो खाली नमक फांकता है। वो खामोश हो गई। अब आपसे कौन बहस करे? लेकिन आना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, समझे आप? वरना क्या? एली ने पूछा। वरना क्या बताया नहीं जाता, अमल में लाया जाता है। आपा हंसी। उस वक्त ऊपर से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने बड़ा सा बर्तन दीवार से दे मारा हो। ये क्या हुआ बाजी? आपा ने पूछा। मालूम नहीं, बाजी ने कहा। मैं देखती हूँ, अभी आई। कहकर वो दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। अली बाहर खिड़की से झांक रहा था कि बाहर तो कोई नहीं। दफतन आपा ने पीछे से इसे अपनी आगोश में ले लिया। अरे, अली चिल्लाया। खामोश खड़े रहिए, आपा हंस कर बोली। लेकिन ये क्या है? अली ने भोले बनकर कहा। कुछ नहीं, सिर्फ आपको आने का मतलब समझा रही हूँ। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं समझ रहा, अली ने कहा। ये और भी अच्छा है, वो बोली। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे अपना होल्ड अप हो गया हो। लेकिन मेरी कमर में 2 पिस्तौल की बालियां रखने का मतलब? खामोश, वो हंसते हुए बोली। और उसने अपने दोनों हाथ अली के मुंह पर रख दिए। देर तक वो दोनों खामोश खड़े रहे। फिर सीढ़ियों से बाजी की आवाज सुनाई दी। पापा, जल्दी आओ, जल्दी।
اس نے علی کو زور سے بھینچا۔ کل ضرور آئیے گا، وہ بولی۔ ضرور۔ اور اگر نہ آؤں گا؟ علی نے کہا۔ کیسے نہ آئیں گے آپ؟ وہ بولی۔ نہ آئے تو میں خود ناؤ گھر آؤں گی۔ اتنی جرت؟ علی نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ، وہ بولی۔ آپ نے سمجھا کیا ہے؟ میں تو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ خوبصورت، شوخ، رنگین اور دست دراز لڑکی۔ دست دراز؟ اچھا تو یہ لیجیے۔ اس نے پیار سے علی کے منہ پر چپت ماری۔ ضرور آئیے گا۔ پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ علی نے لپک کر اس کا دوپٹہ کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بولی۔ بدتمیزی نہیں، ضرورت ہے۔ میں اس کے رومال بنواؤں گا۔ اچھا، وہ ہنسی۔ تو بنوا لیجیے، اور سیڑھیوں میں گم ہو گئی۔ سارا دن علی سوچتا رہا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ رومان کا کھیل جو تفریحاً شروع ہوا تھا یکدم کیسی کروٹ لے گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کون تھیں۔ وہ تو ان کے ناموں سے بھی واقف نہ تھا۔ اس نے کئی مرتبہ ان سے پوچھا تھا، اپنا نام تو بتا دیجیے، اور جواب میں انہوں نے کہا تھا، نام سے کیا فرق پڑتا ہے جی، کچھ سمجھ لو۔ صرف یہ سمجھا ہوں کہ تم میں ایک ہاں جی ہے اور ایک نا جی۔ اب یہ تم خود فیصلہ کر لو کہ ہاں جی کون ہے اور نا جی کون۔ سارا دن وہ سوچتا رہا کہ اس ڈرامے میں جو سفید منزل کے زینے میں کھیلا جا رہا تھا، اس کا کردار کیا تھا۔ وہ ان گوریوں کے کردار کا موترف تھا۔ ان کی جرت، ان کی علمیت اور رنگینی ان کے ادبی ذوق پر متجب تھا۔ لیکن ایلس لیکن کا جواب نہ دے سکتا تھا۔ نیم چھتی میں لیٹے ہوئے اس طرف کھڑکی میں سے چھوٹی جھانکتی۔ لیجیے، میں آ گئی، نو گھر میں آ گئی، آپ سے ملنے کے لیے نہیں، ویسے ہی۔ اس کے چہرے سے عجیب سی مسرت، تازگی اور زندگی کا اظہار ہوتا تھا۔ اٹھیے اٹھیے، آپ اداس کیوں ہیں؟ یوں لیٹے ہوئے ہیں جیسے سبھی کچھ ہار کر آئے ہوں۔ آپ نے کچھ بھی نہیں ہارا، جنہوں نے ہارا ہے ان سے پوچھیے۔ اس طرف زینے میں شہزاد آ کھڑی ہوتی۔ اس کا چہرہ مغموم تھا۔ میں جانتی تھی یہی انجام ہوگا، اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ ہماری کہانی ہی ایسی تھی جس کا انجام نہیں ہو سکتا۔ چلو اچھا ہوا تمہیں مناسب ساتھ مل گیا۔ علی گھبرا کر اٹھ بیٹھتا اور پھر سوچ میں پڑ جاتا۔ گھڑی نے 9 بجائے تو وہ چونکا، اور پھر سوچے سمجھے بغیر اس نے پہلی بار محبت بھرا خط لکھا، اور اسے پڑھتے وقت پہلی مرتبہ شدت سے محسوس کیا کہ اس کے دل میں کس قدر جذبات ابل رہے تھے۔ خط لکھ کر اس نے اس کا گولا سا بنا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور پھر لیٹ گیا۔ تم اکیلی ہو کیا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، وہ بولی، باجی کی طبیعت اچھی نہیں۔ نہ جانے کیوں یہ سن کر علی گھبرا گیا۔ کیوں، آپ ڈرتے ہیں؟ وہ بولی۔ ہاں، علی نے کہا، تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنا ڈرتا ہوں۔ میں تمہارے حسن سے نہیں ڈرتا، تمہارے جسم سے نہیں ڈرتا۔ علی کی آواز بھر آ گئی۔ میں تمہاری نگاہ کرم سے ڈرتا ہوں، میں تمہاری رنگینی سے ڈرتا ہوں، تمہاری جرت سے ڈرتا ہوں۔ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ ہاں، وہ بولا، سچی باتیں عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ ہم سچ سے اس قدر بیگانہ ہو چکے ہیں۔ چھوڑیے ان فلسفوں کو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کوئی ہنسی خوشی کی بات کیجیے۔ آج مجھے سچی باتیں کہہ لینے دو، پھر شاید کبھی موقع نہ ملے۔ علی کے انداز میں اس قدر تاثر تھا کہ وہ خاموش بت بنے کھڑی رہی۔ تم سمجھتی ہو کہ میں مسخرہ ہوں، وہ بولا۔ مسخرہ پن تو خفت مٹانے کے لیے تھا۔ میرے بال سنہری نہیں نا، اس لیے میرا رنگ۔ خاموش ہو جائیے، چیخ کر بولی۔ خاموش، ورنہ میں منہ پر ہاتھ رکھ دوں گی۔ منہ پر ہاتھ رکھنے سے دل کی بات تو نہیں کٹتی، علی نے کہا۔ ہم نہیں سنتے آپ کے دل کی بات، وہ بولی۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیے۔ اچھا، نہ سنو۔ دیر تک وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ کوئی بات کیجیے نا، وہ چلائی۔ کر تو رہا ہوں، علی نے کہا۔ کہاں؟ آپ تو خاموش کھڑے ہیں، وہ بولی۔ یہ خاموشی بھی تو ایک اظہار ہے، وہ بولا۔ میرا منہ بند کر دو گی تو میرے ہاتھ بولیں گے۔ یہ تو ساکت پڑے ہیں۔ اس نے علی کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ یہ اپنے ہاتھ اٹھا لو، وہ بولا۔ کیوں؟ یہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور پھر سارا دن گھر بیٹھے ہوئے مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ آج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ چلائی۔ اس کی آواز میں بلا کا اضطراب تھا۔
تم کہو گی تم پر بھی ایک ہی دھن سوار ہے۔ نہیں نہیں، وہ چلائی، جیسے سنہرے بالوں کے بارے میں کہتی تھی۔ ایلی نے کہا، مجھ کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کرو نا۔ نہیں تو، وہ تڑپ کر بولی، آپ تو بڑے ہی اچھے ہیں، جمال صاحب کی بات اور ہے۔ وہ تو مجھے معلوم ہے۔ ایلی نے طنز بھرا تیر چلایا۔ ہائے اللہ، کیا آپ مجھے معاف نہ کریں گے؟ جمال تو یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دو لڈو ہوں۔ وہ ہنسنے لگی، اور وہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح منہ میں ڈال لوں۔ سگریٹ پئیں گے آپ؟ غالباً وہ بات بدلنے کے لیے کہنے لگی۔ سلگا سگریٹ؟ ہاں، ایلی نے کہا، پیوں گا بشرطے کہ تم سلگا کر دو۔ یہ کیا ضد ہے؟ آپ ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں۔ ضد تو نہیں، ایلی نے کہا، درخواست ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ بولا۔ بہت زوم ہے آپ کو۔ جی ہے۔ تو پی کر دکھائیے وہ سگریٹ جو میں نے سلگایا ہو۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھ سے ضد نہ کیجیے، میں بہت ضدی ہوں، ایلی نے کہا۔ دیکھیں، وہ بولی۔ اچھا، وہ بیٹھ گیا۔ اب یہاں سے اس وقت اٹھوں گا جب آپ کا سلگا ہوا سگریٹ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چلیے یوں ہی صحیح۔ وہ جوش میں آ گئی۔ تو لیجیے، میں چلی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اب بھی مان جاؤ، ضد چھوڑ دو، وہ سیڑھیوں سے بولی۔ سگریٹ سلگا دیجیے، ایلی نے کہا۔ کچھ دیر تک اس کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ایلی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پہلے تو اسے امید تھی کہ وہ ابھی لوٹ آئے گی۔ آخر وہ ان کے مکان میں بیٹھا تھا اور اس کا تحفظ ان کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں شکوک پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اگر وہ نہ آئی تو؟ اگر کوئی پاٹ استعمال کرنے کے لیے اس کمرے میں آ گیا تو؟ ایلی بنیادی طور پر بے حد ڈرپوک واقع ہوا تھا، لیکن کبھی اس کی زندگی میں ایسے موقع بھی آتے تھے جب وہ نتائج سے لاپرواہ ہو کر اسی حد تک نڈر ہو جاتا تھا جس حد تک بنیادی طور پر وہ ڈرپوک تھا۔ کچھ دیر تک وہ بے حد متذبذب رہا، پھر اس نے اپنا دل کڑا کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس روز وہ اپنی بات منوانے میں ناکام رہا تو آپا کے دل میں اس کے لیے تحقیر کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور اس رنگین لڑکی کے دل میں اپنے لیے تحقیر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے وہ تیار نہ تھا۔ وہ اس بات سے خائف تھا کہ وہ کیا کہے گی۔ آہستہ آہستہ یہ ڈر حاوی ہوتا گیا، فوراً کسی کے آ جانے کا خوف مدھم پڑتا گیا، تاکہ وہ وہاں یوں بیٹھا تھا جیسے سفید منزل نہیں بلکہ نیم چھتی ہو۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے۔ دور کسی مسجد سے پہلی اذان کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا۔ ارے، وہ سوچنے لگا، صبح ہو گئی۔ پھر چاروں طرف سے موذنوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، گلی میں دروازے کھلنے لگے، نمازیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ دفتن قریب ہی پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹکا، پھر کسی نے دیا سلائی جلائی۔ باجی کو قریب کھڑے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ یہ کیا حماقت ہے، باجی نے کہا، آپ جاتے کیوں نہیں؟ اگر کوئی آ گیا تو؟ اس کا چہرہ خوف زدہ ہو رہا تھا۔ ابھی چلا جاتا ہوں، وہ بولا۔ تو پھر جائیں نا، آپ کو ہماری عزت کا خیال نہیں کیا؟ وہ بولی۔ سلگا کر سگریٹ پلا دیجیے تو ابھی چلا جاؤں گا، ایلی نے کہا۔ یہ کیا فضول سی ضد ہے، وہ غصے میں بولی۔ ہے، کیا کیا جائے؟ لیجیے، میں سلگائے دیتی ہوں سگریٹ، باجی نے کہا۔ ایلی نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، میری سلگی ہوئی پسند نہیں؟ اس نے عجیب انداز سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ تم نے ہمارا اپمان نہیں کیا، وہ یوں بولا جیسے جتی ستی یوگی ہو۔ ہے، میں کیا کروں؟ وہ چلائی، اوپر سادی ضد کیے بیٹھی ہے۔ سادی؟ ایلی نے دہرایا۔ ہاں، گھر والے اسے سادی کہتے ہیں، باجی نے کہا۔ اور آپ کو مرسا کہتے ہوں گے؟ نہیں تو، وہ ہنسی، مجھے تو باجی ہی کہتے ہیں۔ لیکن اب آپ جائیں گے بھی یا نہیں؟ یہ کیا بچوں کی سی ضد ہے، بچے کبھی نہیں سمجھا کرتے، ایلی نے کہا۔ تو پٹتے بھی ہیں، وہ بولی۔ پیٹنے کے لیے کوئی اور آئے گا، وہ بولی۔ ہے، کوئی آ گیا تو سمجھے گا چور ہے۔ تو کہہ دینا ڈاکو ہے، چور نہیں، ایلی بولا۔ خدا کے لیے چلے جائیں، وہ منتیں کرنے لگی۔ سلگا ہوا سگریٹ، سلگا ہوا سگریٹ، ایلی نے رٹ لگا دی۔ مان جائیں، باجی نے منت کی۔
سلگا ہوا سگریٹ۔ ایلی گویا وظیفے میں مشغول ہو گیا۔ تنگ آ کر وہ چلی گئی اور ایلی تنہا رہ گیا۔ اتفاقاً اس کی نگاہ کھڑکی کی طرف پڑی۔ باہر صبح کی سفیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اب اس کا ڈر قطعی طور پر مفقود ہو گیا تھا، چونکہ اب عزت کا معاملہ تھا، اور وہ بھی ایک گوری کے دل میں۔ اس وقت وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ہر خطرے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ سفید منزل میں داخل ہو کر چلا چلا کر کہا جا سکتا ہے، میں چور ہوں، مجھے پکڑ لو، میں چور ہوں۔ قریب ہی کسی گھڑی نے 6 بجائے۔ دفعتاً اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں محبت نامہ تھا جو وہ لکھ کر گھر سے لایا تھا۔ جب وہ اس کی تلاشی لیں گے تو خط برآمد ہو جائے گا اور راز کھل جائے گا۔ اس میں گوریوں کی عزت کا سوال ہے۔ نہیں نہیں، میں ان کی عزت پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ اس نے خط کا گولا جیب سے نکالا اور قریب پڑے کاٹ کباڑ میں سے چھپا دیا اور پھر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ گھڑی نے 7 بجائے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ کھڑکی سے سورج کی شعائیں اندر داخل ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی بند کر دی اور درز سے باہر دیکھنے لگا۔ قبرستان سنسان پڑا تھا۔ گلی میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ پلے بازار میں اکا دکا لوگ چل پھر رہے تھے۔ دیر تک وہ وہاں کھڑا دیکھتا رہا۔ پاؤں کی آہٹ سن کر وہ مڑا۔ زینے میں کوئی آ رہا تھا۔ وہ جھٹ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے روبرو سادی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ بڑے ہٹ دھرم ہیں، وہ بولی۔ جو کچھ بھی ہوں حاضر ہوں، اس نے جواب دیا۔ اب آپ جائیں گے کس طرح؟ سادی نے پوچھا۔ جانے کا سامان ہو جائے گوری تو بھکاری چلے جائیں گے، ایلی نے کہا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ سادی بولی۔ سمجھے گا بھکاری ہے، بخشا لے کر جا رہا ہے، ایلی نے جواب دیا۔ شکل سے تو بھکاری نہیں دکھتے مہنسی۔ ہاں، شکل سے تو چور دکھتا ہوں، لیکن شکل کون دیکھتا ہے؟ آپ بڑے نڈر نکلے۔ سادی کی نگاہ میں تحسین جھلک رہی تھی۔ ایلی نے کہا۔ مقابلہ ایسے مہادیو سے تھا کہ اسے دیکھ کر اپنے میں بھی کچھ جرت پیدا ہو گئی۔ آپ کی باتوں نے مجھے… وہ رک گئی۔ اس کی آواز آپ دیدہ تھی۔ آپ کے انداز نے مجھے… وہ بھی رک گیا۔ کیا؟ وہ بولی۔ پوری بات کیجیے نا۔ مجھے کیا سے کیا کر دیا؟ اس نے کہا۔ سگریٹ کہاں ہے؟ وہ بولی۔ مجھے کیا معلوم، میں سارا پیکٹ سلگا کر دوں گی۔ وہ سگریٹ سلگانے لگی۔ دان کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، ایلی نے کہا۔ چپ کرو جی، وہ غصے میں بولی۔ اس کا غصہ پیار سے بھیگا ہوا تھا۔ سادی، وہ کچھ دیر کے بعد کہنے لگا۔ وہ چونکی۔ سادی، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تمہاری اس دیا کے عوض میں ایک تحفہ پیش کروں؟ دیا؟ مہنسی، ہم تو ہار گئے۔ ہاں، ایلی نے کہا۔ کچھ لوگ ہار کر جیت جاتے ہیں اور کچھ… اس نے آہ بھری۔ کچھ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں۔ تمہارا ہاتھ کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ سادی نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ ایلی نے وہ کاغذ کا گولا اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھا اور پھر مٹھی بند کر دی۔ برگ سبز است، وہ بولا۔ یہ لیجیے اپنے سگریٹ، وہ بولی۔ اب آپ جائیں، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر نہ ایسا کیجیے گا کبھی، وعدہ کرو۔ کیوں؟ وہ بولا۔ میں بہت ضدی ہوں، سادی نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ڈر ہے کہ… اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وعدہ کیجیے۔ وعدہ کرتا ہوں، وہ بولا۔ تو خدا حافظ۔ نہیں، ایلی نے کہا۔ تم جاؤ، پھر میں باہر نکلوں گا۔ نہیں، سادی نے کہا۔ اگر کچھ ہو گیا تو میں قریب تو ہوں گی۔ نہیں، ایلی نے کہا۔ تم اوپر جنگلے میں جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ نہیں، وہ چلائی۔ پھر وہی ضد۔ اچھا، وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ اس کے قریب تر ہو گئی۔ ایلی چپ چاپ باہر نکلا۔ کچھ دیر دروازے میں رکا۔ وہاں سے یوں اطمینان سے نکلا جیسے اس کا اپنا گھر ہو۔ پھر خراما خراما گلی میں چل پڑا۔ دروازے کی درز میں سے ایک پرنم آنکھ اسے دیکھ رہی تھی۔ رنگی سادی۔ اس سلگے ہوئے سگریٹ نے گویا آگ لگا دی اور اس گولے خط نے اس پر بارود چھڑک دیا۔ اگلے روز ایلی کے سامنے سادی کا خط پڑا تھا۔ ایسا خط پہلے انہیں کبھی موصول نہ ہوا تھا۔ وہ خط 16 صفحات پر مشتمل تھا، جس میں سادی نے سبھی کچھ شامل کر دیا تھا۔ کون سی بات تھی جو رہ گئی تھی؟ کبھی وہ اسے چھیڑتی، مذاق کرتی، کبھی بہلاتی پھسلاتی، کبھی جرت دلاتی، کبھی تعریف کرتی،
کبھی ہنستی ہنساتی، کبھی روتی رلاتی۔ وہ خط ایک کائنات تھی جسے پڑھ کر ایلی ساکت و جامد رہ گیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے ایک طوفانی رو بہہ رہی تھی، لیکن جھولا جھلا رہی تھی، تھیپڑے مارتی تھی، بڑھتی تھی، سمٹتی تھی، ساکن ہو جاتی تھی۔ خط پڑھ کر وہ شرابور ہو گیا۔ تحریر کس قدر برجستہ اور بے تکان تھی، اشعار کس قدر موزوں اور بلند پایا تھے، اشارے کس قدر رنگین اور لطیف تھے۔ بات سے بات نکلتی تھی اور ہر بات کی اوٹ میں وہ ان کہی بات چھپی تھی جو ان کے نئے تعلق کی مظہر تھی۔ بات بات میں وہ ان کہی بات عیاں تھی، واضح تھی، اجاگر تھی، اس حد تک واضح ہو جاتی تھی کہ کہی بات پس پشت پڑ جاتی۔ سارا دن وہ اس خط کے سمندر میں ڈبکیاں کھاتا رہا۔ رات کو وہ اس شوخ مگر خوددار شخصیت میں ڈوبا رہتا اور اگلے روز ایک نیا خط اس کے سامنے پڑا ہوتا۔ رات کو جب باجی اور سعدی دونوں موجود ہوتی تو وہ باجی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جاتا اور باجی سے مخاطب ہو کر کنایا کی مدد سے سعدی سے باتیں کرتا۔ وہ مزاح کے پردے میں آنسو بہاتا، حاضر جوابی کی اوٹ میں اپنے گونگے پن کر دکھڑا روتا، اور سعدی اس کی ہر بات کو پا جاتی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے تڑپتی، ماہی بے آب کی طرح تڑپتی اور پھر چیخ کر کہتی، آپ باتیں نہ کریں، لیکن اس کے اضطراب کا باجی پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ وہ محسوس کرتا کہ اس کے ہاتھوں تلے باجی پگھل کر چھلک رہی ہے۔ اس کی اس چھلکن کی وجہ سے ایلی پر چھینٹے پڑتے جو اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے، آسانیاں نہیں۔ باجی چھلک چھلک کر ہار جاتی اور اس پر جھانک آ جاتا، اور پھر وہ محروم نگاہوں سے ان دونوں کی طرف دیکھتی اور اس کی نگاہیں اور بھی اداس ہو جاتی۔ آپ میری باجی کو تنگ کر رہے ہیں۔ سعدی قریب تر آ جاتی، چھوڑ دیجئے باجی کو، یہ بہت برے ہیں باجی، ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی باتیں نہ سنو ورنہ تم پانی ہو کر بہہ جاؤ گی۔ یہ وہ تیراک ہیں جو اس پانی میں تیر کر نکل جائیں گے، یہ ڈوبتے نہیں۔ ہاں، ایلی نے کہا، میں ڈوبتا نہیں بلکہ ڈوبے جاتا ہوں، ڈوب جاؤں تو کتنا اچھا ہو۔ پھر وہی باتیں سعدی چلاتی اور پھر بات کا رخ بدلنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہہ دیتی۔ باجی، آپ نے انہیں میرا نام کیوں بتایا؟ ایلی جواب دیتا، ہاں تم بھی انتقام لو باجی سے، تم اس کا نام بتا دو مجھے۔ سعدی ہنستی، کتنے چلاک ہیں آپ۔ سعدی کیا نام ہے؟ ایلی چلایا، مجھے بہت پسند ہے۔ سعدی ہنس کر کہتی، مجھے نہیں۔ ایلی منہ بنا دیتا، کیوں؟ غلط نام ہے۔ غلط کیسے؟ رنگی ہونا چاہیے۔ رنگی کو سعدی کہیں دیکھ کبیرہ ہنسے۔ ایلی کہکا مار کر کہتا، اس طرح وہ بچوں کی طرح باتیں کرتے رہتے، اور اگر سعدی اکیلی آتی تو ایلی کو پسینہ آ جاتا، سمجھ میں نہ آتا کہ کیا کہے۔ اس کی آواز میں وہ بے پرواہی، بے نیازی ختم ہو جاتی اور وہ بھیگی بھیگی آواز میں یوں ادھورے جملے بولے جاتا جیسے لکنت کا مریض ہو۔ سعدی، جمال آئے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ باجی بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ تم اور باجی اس قدر مختلف کیوں ہو؟ کیسے؟ تم نہ جی ہو اور وہ ہاں جی۔ میری باجی ایسی نہیں، وہ غصے میں بولی، میں آپ کی سب باتیں سمجھتی ہوں۔ چلو کوئی ہمدرد تو ملا۔ ہمدرد؟ وہ چلاتی، تو کیا ہو تم؟ آپ ہمیں نہیں جانتے، آپ نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ سکتے۔ سعدی چیختی۔ معمہ ہو؟ ایلی پوچھتا۔ نہیں تو پھر؟ بس کہہ جو دیا، آپ ہمیں نہیں سمجھتے تو سمجھا دیجئے۔ اس گھر کی ہر موم بتی دونوں سروں پر جلتی ہے۔ سعدی مسکرا کر کہتی، تو کیا یہاں دیوالی ہے؟ ہاں، ہر سمے دیوالی ہے، میرے ہنستے چہرے پر نہ بھولیے۔ تو کیا اب روتی ہیں؟ مجھے ٹسوے بہانا نہیں آتا، آنسو بہانا نہیں آتا۔ تو پھر بند کیجئے اس موضوع کو، آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو سمجھ کر کرنا ہی کیا ہے؟ ایلی کہتا، تم ہو اور یہی کافی ہے۔ پھر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور ایلی چلاتا، جھن 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 جھن۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔